अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के अंदर इस वक्त जो हुकूमत की नज़र में सबसे अहम मसला है वो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वाले हैं। पहले तो इस पर बहुत ज़्यादा बात की गई, जो पार्लियामान है उसमें कानून साजी भी की गई और इससे पहले एक पूरी कैंपेन चलाई गई मौजूदा हुकूमत की जानिब से। इवन यहाँ तक कि जो गैर कानूनी तरीके से लोग बरतानिया में मुकीम थे उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन भी किया गया, पकड़ धकड़ भी की गई। लेकिन अब मामला यहाँ से आगे चल निकला है। जो बरतानवी होम सेक्रेटरी हैं स्विला ब्रेवरमैन, उन्होंने नेशनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें बरतानिया में माइग्रेशन में कमी के लिए अपने वर्कर्स को तरबियत देना होगी। साथ ही साथ उन्होंने 2019 के वादों का भी जिक्र किया है। ज़ाहिर है टूरिस्ट की ये गवर्नमेंट है और फार राइट की ये जमात तस्वुर की जाती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हल्का है वो इस बात की तस्दीक और तायीद करता है कि जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं, जो बरतानवी बाशिंदे हैं, उनका इस मुल्क के वसाइल पर पहला हक़ है। अब इमिग्रेशन लॉस को लेकर उसमें जहाँ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वहीं साथ ही साथ जो माइग्रेशन है उसको कम करने की बात की जा रही है। स्विला ब्रेवरमैन ने यह भी कहा कि गुज़श्ता साल 7 लाख लोगों को बरतानिया आने की इजाज़त दी गई, जो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है। हमें इसे कम करना होगा और इसके लिए अपने वर्कर्स को ट्रेन करना होगा। अब मसला बरतानिया के अंदर ये भी है कि बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ़ इमिग्रेंट्स ही कर पाते हैं और बिलखुसूस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो लेबर रिलेटेड काम हैं उसमें बड़ी तादाद उन ममालिक के लोगों की है, या तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से गए होते हैं या जो किसी आफत या किसी जंग का शिकार होते हैं, वो लोग वहाँ जाकर ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइंदा साल इलेक्शन का साल है और जो वादे किए गए थे टूरिस्ट गवर्नमेंट की जानिब से उनकी तकमील को लेकर भी इस पे बात होनी है। और फिर दूसरा पॉलिटिकली भी ये बड़ा हॉट इशू तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये भी साथ साथ इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या मौजूदा हुकूमत माइग्रेशन में कमी कर पाएगी, बाहर से आने वालों को रोक पाएगी। बरतानिया के अंदर इकनॉमिक क्राइसिस भी है, दीगर क्राइसिस भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया भर से लोग आज भी बरतानिया जाने को तरजीह देते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या होम सेक्रेटरी के बयान से ये लगता है कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी हो रही है? क्या वाक़तन इमिग्रेंट्स की तादाद कम करने का फ़ैसला हो चुका है? क्या मकामी अफराद ब्रेग्ज़िट की वजह से होने वाली लेबर की कमी पूरी कर सकेंगे? ये बहुत से सवालात हैं। इन्हीं पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आवान साहब आपका। सोलिसिटर रोमाना कोसर साहिबा लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया रोमाना। और रिजवान सुलेरिया साहब माहिर कानून हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेरिया साहब आपका भी शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, हमने ये देखा इससे पहले तो बात हो रही थी, क्रैकडाउन भी हुए, कानून साजी भी हुई, लेकिन अब करीब आके पहले तो गैर कानूनी तारकीन वतन की बात होती थी, अब ओवरऑल जो इमिग्रेशन है या इमिग्रेंट्स है उनकी तादाद कम करने की बात हो रही है। जबकि दुनिया भर में हम आज भी रुझान देखते हैं तो लोग बरतानिया जाने को तरजीह देते हैं। ये ऐसा हो पाएगा या ये सिर्फ एक सुहाना ख्वाब है जो इलेक्शन के लिए आवाम को दिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। मेरे ख्याल से जब भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आते हैं तो जो पार्टियां वो जो है ना अपने मंशूर जो उन्होंने वादे किए थे उसके मुताबिक जो है वो अमल करके लोगों को ये जरूर अट्रैक्ट कर सके कि हमने अपने मंशूर के मुताबिक जो है वो इक़दाम किए हैं। और जो ये बड़ा हॉट इशू है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग जो टोरी पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि जो उनके बहुत सारी जॉब्स हैं, जो उनके वसाइल हैं बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनके ऊपर हैवी हैं। तो उनकी ये कोशिश होती है कि पार्टी की कि हम इस तरह की पॉलिसी जो है वो अनाउंस करें जिससे हमारे वोटर्स और जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो ज़रूर इस बात पे खुश हों कि हमारी जो हुकूमत है वो ऐसी पॉलिसीज बना रही हैं जिससे मकामी बाशिंदों को जो है वो फ़ायदा होता है। तो यही वजह है कि जो इस वक्त जो टोरी पार्टी है वो इलेक्शन मोड के अंदर आ चुकी है और उनको पता है कि अगले साल इलेक्शन है, तो हम उससे पहले जो है वो ज़रूर जो उनके वोटर्स हैं और उनको ज़रूर अट्रैक्ट करें, उनको ज़रूर ये बातें बताएं कि हमने जो है वो आपके हकूक़ के लिए जो है वो ये इक़दाम किए हैं। हमने जो है वो इमिग्रेंट्स की बजाय जो है वो मुकामी लोगों को जॉब क्रिएट करने के लिए जो है वो इक़दाम किए हैं। और इस तरह हमेशा जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो इस तरह के इक़दाम के अंदर जो है वो तेज़ी आ जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त आपने देखा होगा खबरें आ रही थी कि जो फ्लोटिंग जो प्रिजन्स हैं
اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑے تو ان کو جیلوں میں ڈالنے کی بجائے جو سمندری جہاز ہیں ان کو پریزن کا درجہ دیا جائے گا, وہاں پر رکھا جائے تاکہ جو وہ وسائل جو ٹیکس پیئر کے ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کر سکیں, اور جیسے ان کے کیس کا فیصلہ ہو یا تو ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جائے, تو اگر ان کا کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو ان کو پھر یہاں رکھا جائے. تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کی جو اقدامات ہیں وہ ضرور اٹریکٹ کرتے ہیں ان کو جو کہ ٹوری پارٹی کے سپورٹرز ہیں. تو اس لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں, امیگریشن واچ ڈاگز ہیں, وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن جو ہوم سیکٹری ہیں اور جو ہوم آفس ہے ان کو پتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے ہی جو ان کی پارٹی کا جو موقف ہے یا ان کی پارٹی کا جو منشور ہے اس پر جو ہے وہ ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس کے سپورٹر کی طرف سے مل سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سلاریہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو برطانیہ کے اندر اس وقت قانون رائج ہیں, کیا گورنمنٹ اگر ایسی پالیسی بناتی ہے تو وہ قوانین اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں obviously ٹوری پارٹی یہی تو کوشش کر رہی ہے, اس لیے تو انہوں نے قرارداد پیش کیا پارلیمنٹ میں. ان کا یہی تو پرپز ہے کہ وہ کسی طرح سے ایسی قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ جب اگلے سال الیکشن ہو تو لوگوں کو بتا سکے کہ انہوں نے قانون سازی بھی کی, انہوں نے کوشش بھی کی. اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے روانڈا بھیجنے کی جو کوشش کی تھی وہ ابھی تک ناکام ہے. ابھی تک اس پہ اسٹے چل رہا ہے یورپین کوڈ آف ہیومن رائٹس کا. ابھی تک برطانیہ جو ہے پارٹ ہے یورپین کوڈ آف ہیومن رائٹس کا, اس کے فیصلوں کا پابند ہے. تو یہ جو قانون سازی ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے یورپین کوڈ آف ہیومن رائٹس میں بھی, اس کے ساتھ یورپین کوڈ آف جسٹس میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ اس کو جو ہے وہ الیکشن کے لیے ایک اسٹنٹ کے طور پہ یوز کیا جا سکے اور بتایا جا سکے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی اس میں جو ہے نا ان کو سکسیس ہوگی. اوبیسلی کوشش کریں گے, لوگوں کو ڈرائیں گے, اس کی وجہ سے تھوڑا کم بھی ہوا ہے, لوگ کوشش کریں گے. لیکن ابھی بھی جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ برطانیہ ابھی بھی ہاٹ ڈیسٹینیشن ہے, کسی طرح سے بھی لوگ یہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں, کام کرتے ہیں, کیونکہ لیبر کی بھی شارٹیج ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں. تو اوبیسلی لوگ یہاں پہ ایوری ڈے آنا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی. یس وہ آپ اس لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ بتا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں کہ آپ برطانیہ آئیں گے تو آپ کو ہم جہاز پہ رکھیں گے, آپ کو ہم پریزن بیرکس میں رکھیں گے, آپ کو ہم ایسی جگہوں پہ رکھیں گے جدھر آپ کو فل فورس جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے منصوبہ ان کا اتنی کامیابی سے آگے بڑھے گا. اس پہ بہت سارے ہرڈلز ہیں. آسٹریلیا اس سے پہلے یہ کوشش کر چکے اور ابھی تک جو ان کا یہ ایکسپیرینس ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ میری نظر میں ابھی ہاؤس آف لارڈ میں بل جائے گا, اس کے اوپر فردر ترامیم ہوگی, پھر یہ واپس آئے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ اس پہ ڈبیٹ ہوگی. تو اتنی آسانی سے جو ہے وہ یہ بل پاس نہیں ہوگا. ہیومن رائٹس لائر اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی اس کو دیکھ رہی ہیں, جو ریفیوجی مائگریشن ہیلپ لائن ہے اور مائگریشن کی بہت ساری NGOs ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں. تو اوبیسلی آن دی ادر ہینڈ ٹوری پارٹی کو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے الیکشن میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ سے سی امیگریشن کی پالیسی کو لے کے جانا چاہیں گے, لیکن ان کو سکسیس نہیں ہوگی. صحیح ہے, ٹھیک ہے سلاریہ صاحب. شازیہ انجم صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لا ایکسپرٹ ہیں. شازیہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ. شازیہ صاحبہ آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے رومانہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومانہ صاحبہ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت تک جو قوانین ہیں برطانیہ میں رائج ہیں, اس کے مطابق کیا برطانیہ کی حکومت برطانیہ آنے والوں کو ڈسکریج کر سکتی ہے یا اس تعداد کو کم کر سکتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جو امیگریشن جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ امیگرینٹس جو آنا چاہ رہے ہیں UK میں ان کو لمٹ کیا جائے. اینڈ ابھی بھی ان کی جو لیگل کانفرنس ہوئی ہے, پولیٹیکل کانفرنس, اس میں بھی انہوں نے یہی ایشوز ریز کیے ہیں کہ کس طرح سے امیگریشن کو روکا جائے. جس کیٹیگریز میں لوگ آتے ہیں, فار ایگزامپل ان کے جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ ہے اس کو ود ان UK ہم کیسے کور کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کانفرنس پارٹیز نے, کنزرویٹیو پارٹیز نے اس پہ کافی ڈبیٹ کیا ہے. سو ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں جو رولز یا ریگولیشنز وہ لے کر آئے وہ انہی امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگا. انفارچونیٹلی ایسا اس پاسبل نہیں ہے کہ ایک دم امیگریشن اس طرح کنٹرول ہوگی, بیکاز یہاں UK میں آنے کے لیے ڈفرنٹ آپشنس ابھی بھی اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل اسائلم کا روٹ ہے,
اینڈ obviously لیگل جو ورک پرمٹس کے روٹ ہے, آپ اسکلڈ ورکر کے انڈر آ سکتے ہیں, آپ یہاں پہ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ابھی بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں انٹری کے لیے. سو اس میں امیگریشن کو لمٹ کرنا میرے خیال سے یہ مشکل ہوگا کہ ایک دم سے یہ اسٹاپ کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, اب معاملہ یہ ہے کہ ہاؤس آف لارڈز میں بل گیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں اب وہاں سے پاس ہو پاتا ہے یا نہیں. لیکن ڈو یو ایگری کہ موجودہ گورنمنٹ جتنے منشور میں جو وعدے تھے وہ پورے اگر ہوں یا نہ ہوں, لیکن عوام کے سامنے آپٹکس کو فل کر گئی ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے کی بھرپور کوشش کی؟ کنزرویٹو گورنمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ کریڈیبل جماعت ہے لیبر گورنمنٹ کے حوالے سے. لیبر گورنمنٹ میں جو ہے وہ ڈبل پالیسیز چلتی ہے, اور لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے. اب اگر دیکھا جائے کنزرویٹو گورنمنٹ میں انہوں نے جو بھی ڈلیور کیا ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں امیگریشن کے حوالے سے جس کو ابھی وہ فلفل نہیں کر رہے یا نہیں کر پائے یا نہیں کریں گے پریکٹیکلی, کیونکہ پالیسی میکنگ از ڈفرینٹ اور پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں اگر امیگریشن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ابھی جتنے لوگ ابھی آئے ہیں ان کے دور حکومت میں, تو اس کی بھی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ تھرو کنٹرول چاہتے ہیں کہ جس میں ان کے بارڈرز کنٹرول رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت جو جنگ کے ایشوز پھیلے ہوئے ہیں, جو وارز کے ایشوز آ رہے ہیں, جو یورپ میں ایشوز چل رہے ہیں, جو ایشین کنٹریز میں ایشوز چل رہے ہیں, تو بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہر کنٹری کا اپنا ایک فرض ہوتا ہے, ان کا موٹیو ہوتا ہے. اس کو اس پرسیپشن سے دیکھ لینا کہ یہ لوگ امیگرینٹس کے خلاف ہے یا امیگرینٹ سے ہیٹ کرتے ہیں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن اگر ان کی پالیسیز کو دیکھا جائے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے, جیسے کہ انہوں نے یو کے بریگزٹ اگر کیا یورپ سے, تو اس میں یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا تھا. لیکن لوگوں کو یہی لیبر پارٹی نے دکھایا کہ انہوں نے صرف امیگرینٹ سے ہیٹ کیا ہے اور امیگرینٹس کو نہیں چاہتے, اس وجہ سے انہوں نے بارڈرز پہ پابندی لگائی. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اکنامیکل گروتھ بھی ہوتی ہے اس میں, اور اکانومی گروتھ کو اگر دیکھا جائے تو ابھی انہوں نے بہت سارے ویزاز ایشوز بھی کیے ہیں, بہت سارے ڈورز اوپن بھی کیے ہیں. جیسے یہاں پر ان کا انوویٹر فاؤنڈر ویزا ہے جس میں بہت سارے لوگ ایشین کنٹری سے پاکستان سے آ سکتے ہیں. صرف ان کو اسکل چاہیے, ان کو آئیڈیا چاہیے. بے شک وہ گریجویٹ نہیں بھی ہے, بے شک ان کے پاس بہت سارے فنڈس نہیں بھی ہیں, لیکن ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس آگے بڑھنے کے پاور ہے, جن لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں, جو ریالٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ ویلکم کرتے ہیں. تو میں پاکستانیوں سے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ریسٹ آف دی ورلڈ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس کنٹری میں آنا ہے تو آپ بیک ڈور کی بجائے فرنٹ ڈور پہ آئیں. آپ اپنے آپ کو پروو کریں کہ آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس پیشن ہے. اگر پیشن ہے, آپ کے پاس آئیڈیا ہے, تو ان کو پیسہ نہیں چاہیے, ان کو آپ کی بہت اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے, لیکن تھرو پراپر چینل یہاں پر آئیں. تھوڑی سی اگزامپل میں یہ دوں گی کہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ انوویٹر فاؤنڈر ویزا اپلائی کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں. ان کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے, اپنے اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کریں, اپنے آئیڈیاز کو آن پیپر لے کر آئیں, اور اس کے بعد آپ ان کو دکھائیں کہ جب ہم یہاں پر آئیں گے, بزنس سیٹ اپ کریں گے, تو یہ آئیڈیا کتنا گروتھ کر سکتا ہے, کتنا گرو کرے گا, اور کتنی اکانومی وہ جنریٹ کریں گے اپنے آپ کے لیے بھی, اور کتنی اکانومی جنریٹ کریں گے یو کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے اور پارٹیز کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے تھرو پراپر چینل چلیں. یہاں پہ سیزنل ایگریکلچرل ورکرز ہیں جو نہیں بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی ادھر آ سکتے ہیں, تو لوگوں میں اویئرنیس آنا ضروری ہے. پھر یہاں پہ کیئر ویزا ہے, کیئر ویزا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا, ہم اپلائی نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے. کیئر ویزا جو بھی جس کی پرسنالٹی فلیکسیبل ہوگی, جس کا ایٹیٹیوڈ ہیلپنگ ہوگا, جو سپورٹ ورکرز وہاں پہ رہے ہوں اپنی کنٹریز میں, وہ تھرو ویب سائٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 20,000 پاؤنڈ, آپ کو 25,000 پاؤنڈ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو, جو بہت سارے ایجنٹس مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن اور پیسے لے کر لوگوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. ان کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ ہے, گوگل ہے, گلوبل آپ کے پاس کمپنیز ہیں, اس میں اپنی سی وی بھیجیں, اپنے کانٹینٹس ڈرافٹ کریں, کسی بھی لائر سے اپنے کنٹری میں ہیلپ لے لیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر آپ اپلیکیشن کرتے ہیں, ایک اپلیکیشن فیل ہوتی ہے, 2 فیل ہوتی ہیں, آپ ملٹیپل جگہ پہ اپلائی کریں.
آپ 15 جگہ پہ اپلائی کریں, کہیں نہ کہیں سے آپ کو رسپانس آئے گا, اور آپ کو فری ورک پرمٹ ملے گا, آپ کو فری کیئر ویزا ملے گا, جس میں آپ اپنی پوری فیملی کو یہاں پہ سیٹل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے, بیک گراؤنڈ میں اس کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں, آگے چل کے پروگرام اس پہ بھی بات کریں گے کہ عام لوگ جو آنا چاہتے ہیں انہیں کون سا طریقہ کار آپٹ کرنا چاہیے اور کس طرح انہیں برطانیہ پہنچنے کے بعد مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, ایسے کون سے طریقے ہیں, اس پہ بھی ہم آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلاریہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب بریگزٹ کے بعد لیبر کی تو ویسے ہی کمی ہے, آپ امیگرینٹس کو روک دیں گے تو کیا برطانیہ کے مقامی لوگ وہ کام جو لیبر ریلیٹڈ ہیں کیا وہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ نمبر 1 کویسچن تو یہ ہے. دوسرا, کیا وہ انف ٹرینڈ ہیں اس کام کے لیے کہ وہ یہ کر لیں گے اور یہ جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے اس کو پورا کر لیں گے؟ بڑے اچھے سوال ہیں دونوں جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ برطانیہ کے لوگ اگر یہ کام کرتے ہوتے پہلے تو کیا ضرورت تھی باہر سے لوگوں کو بلانے کی. جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جو سوشل بینیفٹس پہ رہتے ہیں, وہ زندگی انجوائے کرتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی. کوئی گورنمنٹ کوشش بھی کرتی ہے, تھوڑے بہت لوگ واپس آتے ہیں, ادروائز جو لوگ عادی ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہتے ہیں. دوسرا سکلز کا ایشو ہے. دیکھیں جو کیئر ورکر ہیں, جیسے انہوں نے بات کی پہلے, کیئر ورکر برطانیہ میں اتنے اچھے نہیں ہیں, ہمیشہ باہر سے لانے پڑتے ہیں. نرسز کی شارٹیج ہے, ہمیشہ باہر سے لانی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مختلف ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی کی شارٹیج ہے, تو انڈیا, پاکستان اور پوری دنیا سے آئی ٹی کے ماہرین یہاں پہ آتے ہیں. اور دیگر شعبہ جات جیسے انجینئرس ہیں, جیسے دوسرے شعبے ہیں, اس میں لوگ ہمیشہ باہر سے آتے ہیں. ریلیجیس جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں. تو لوگوں کی تو یہاں پہ ہر وقت شارٹیج ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ اگر نہ آئے برطانیہ میں تو یقین کریں کہ یہ جتنی شاپس ہیں, جس میں میک ڈونلڈ ہے, KFC ہے, سینسبریز ہیں یا ٹیسکوز ہیں, یہ سارے بند ہو جائیں, کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کر سکیں. اس سے پہلے وہ جو ہے وہ لے کے آتے تھے یورپین کنٹری سے لوگوں کو, وہاں سے ان کو ریکروٹ کر کے لاتے تھے. اب چونکہ وہ سلسلہ بند ہو گیا تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر انحصار کریں. یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا اتنی آسانی سے دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب یہاں پہ آتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو جاب مل جاتی ہے, اور بڑے باعزت طریقے سے ان کو معقول, ابھی 10 پاؤنڈ سے کم از کم منیمم 10 پاؤنڈ کے اوپر ان کو پر آور کے اوپر جاب مل جاتی ہے. تو ابھی جو انڈسٹری ہے اس کی, جو یہاں پہ جتنی بھی فوڈ انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ جو سیکورٹی انڈسٹری ہے, سیکورٹی انڈسٹری کی اگر آپ بات کریں تو جتنے سیکورٹی گارڈز ہیں موسٹلی جو ہے وہ ہمارے ممالک سے ہیں, وہی سیکورٹی کرتے ہیں اور وہی جو ہے نا یہ مختلف جگہوں پہ سائٹس کو کور کرتے ہیں. سو لہٰذا اس لیے ہر وقت ان کی ضرورت ہے اور ہر وقت رہے گی. باقی جو مین جاب ہیں جیسے مینیجرز لیول کی جاب ہیں یا بڑے لیول کی جاب ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جاب ہیں, وہ ڈیفینیٹلی برطانیہ سے ہی پوری ہوتی ہیں. ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جو پڑھی لکھی لیبر ہے اس کو منگوایا جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے, جو جس میں کم از کم وہ گریجویشن یا اس سے اوپر کے لیول کے لوگ کو ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹی جابیں وہی لوگ بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں. تو ان کا پورا پہلے دن سے یہی سسٹم رہا ہے کہ ہمیشہ امیگریشن کھولتے ہیں, جس میں پہلے HSMP تھا, پھر اس کو بیر انٹرپرینیور ویزا آ گیا, پھر اس کو فنش کیا, پھر اور ویزا, فاؤنڈر ویزا کی جس طرح انہوں نے بات کی, فاؤنڈر ویزا بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ جس میں وہ چاہیں گے کہ کوئی انوویشن پلان ہو, لوگ باہر سے آئیں یہاں پہ اپنا آئیڈیا لائیں اور ملک میں انوویشن آئے. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو انوویٹر ہیں وہ بہت اچھے لیول کے انوویٹر ہیں, جو میڈیاکر لیول ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. اچھا رومانہ, یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کیوں ابھی تک پہلے سے موجود لاکھوں غیر قانونی جو لوگ ہیں ان کے زیر التوا کیسز کا فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ جی, جیسے ہم نے دیکھا لاسٹ 2-3 ایئرز میں جس طرح ہوم آفس میں بیک لوگ آیا ہے کافی کیسز میں, فار ایگزامپل اسائلم, اسپیشلی جب کووڈ کے ڈورنگ کووڈ جب سارے کیسز ہولڈ پہ رکھے گئے تھے تو ابھی تک وہی بیک لوگ یہ کلیئر نہیں کر پائے. سو ہم نے ریسنٹلی جو فگرز آئے ہیں جو ہمیں ملے تھے کہ کتنے اوور thousands آف کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اینڈ انہوں نے اپنا ریفارمز بھی لے کر آئے ہیں اسائلم پروسیس کے لیے کہ بغیر سیکنڈ انٹرویو کے لیے وہ کویشچنر سسٹم بھی انہوں نے نکالا. سو اسپیشلی وتھ اسائلم ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ کنٹریز سے جیسے سیریا, لیبیا اینڈ افغانستان سے جو نیو اسائلم اپلیکنٹس انہوں نے انٹیک کیے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کے ہوم آفس کے پاس کیس ورکرز ہی کم ہو گئے تھے. سو اس وجہ سے ان کا جو بیک لوگ ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پایا, ایون تو انہوں نے ریفارمز اس میں کافی انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو سکے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اوور نائٹ
مطلب اس میں کوئی بھی سولوشن ہیلپ کرے گی، بیکاز جو اماؤنٹ ہے جن کے اسائلم کیسز پینڈنگ ہے وہ ایک ڈفرینٹ اماؤنٹ ہے، اینڈ جو لوگ اوور اسٹیئر ہیں اور انہوں نے کوئی نئی اپلیکیشن ڈالی ہو وہ بھی پینڈنگ ہے، اینڈ جو اوور اسٹیئر ویسے بھی ہیں تو obviously ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنے امیگرینٹس اوور اسٹے ہیں. سو ان سب کو اگر آپ کولیکٹ کریں تو there is a lot of amount for them to clear. So اس وجہ سے ان کا بیک لاگ کلیئر نہیں ہو سکتا. ہوم آفس نے سیکرٹری نے کافی اناؤنسمنٹ بھی کی ہیں ریفارمس کے بارے میں، اینڈ انہوں نے ریکروٹمنٹ بھی اوپن کی تھی ہوم آفس آفیسرس کے لیے، پر اوبیسلی اس پہ ابھی کام اس پہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں چینل کراسنگ کو روکنے کے لیے، غیر قانونی بارڈر کو روکنے کے لیے، کیا ان کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی؟ پھر دوسرا، برطانیہ سگنیٹری ہے مختلف ہیومن رائٹ کنونشنز کا، پھر جو امیگرینٹس واچ ڈاگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے، تو از اٹ پاسبل ان قوانین پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے اپنے پوائنٹ آف ویو میں بولا کہ یہ قوانین بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. میں اس پہ کریٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گی کہ یہ بارڈرز نہ بنائیں یا یہ ایکٹ لیجسلیشن نہ بنائیں. وہ ان کو بنانی پڑے گی اپنے نیشنل سیکیورٹی کے تحت، اور جو کنڈیشنز چل رہی ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ، اور جس طرح سے یہ یورپ اور ایشیا اور مڈل ایسٹ کا وہاں پہ جو کلیشز چل رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. دوسری بات، جہاں پہ آپ بات کریں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی، تو ہیومن رائٹس کی سگنیٹریز ہیں، پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جو بھی لائرز ہیں ان کا اہم کردار ہے. اگر ان کے کلائنٹس کو کسی طرح سے بھی افیکٹ کیا جا رہا ہے، ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، یا ان نیسیسری انفیئر ڈیلے کیا جا رہا ہے، بیسیکلی 6 months کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے اسائلم کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ 6 months کے اندر کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو ایک وے فارورڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے، عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ہوم آفس کو فالو اپ لیٹرز لکھے جا سکتے ہیں، ایم پی کو انوالو کیا جا سکتا ہے. بہت سارے جو کلائنٹس ہیں وہ ایم پی کے ذریعے سے بھی لیٹرز لکھواتے ہیں اور اس کا رسپانس ہوم آفس کی طرف سے آتا ہے، ہوم آفس کی طرف سے اسپیڈ اپ کیا جاتا ہے میٹرز کو. تو اس لیے آپ جو بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے سگنیٹریز، وہ ان کو ضرور پریشر آئے گا، ایشوز بھی آئیں گے اور اس میں لوگ سکسیزفل بھی ہو جائیں گے. مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اگر کسی کا رائٹ ہے، اور اگر کسی کے جو کیس میں اسٹرینتھ ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویو اٹ ڈز میک سینس، تو ضرور ان کو اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. ہوم آفس کو بار بار لکھنا چاہیے اور ان کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ ہمارے کیس کو ود ان ٹائم اس کو کنسیڈر کیا جائے. اور اگر کسی کا اسائلم جینون ہے، بنتا ہے، تو اس کے اسٹرانگ آرگومنٹ، اسٹرانگ ایویڈنس اور اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اپنا کیس ڈالیں تو ان کا اسائلم بھی ایکسیپٹ ہوگا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ سگنیٹریز ہیں، بالکل اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ بینیفٹ جائے گا. لیکن میں تو اس سے پہلے جو رومانہ سے بھی میں پوچھ رہا تھا شازیہ، وہ یہ تھا کہ اس کا بیک لاگ اتنا زیادہ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک جانب آپ اس کو کلیئر نہیں کر پا رہے، دوسری جانب آپ قانون سازی نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے پلانز جو ہیں وہ آپ پہ ایک برڈن بھی بن رہے ہیں. آلموسٹ 6 ملین پاؤنڈ پر ڈے آپ صرف ان کی اکوموڈیشن اور رہنے سہنے کے لگا رہے ہیں. تو یہ بیک لاگ اتنا زیادہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ بیک لاگ نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ اسکروٹنی کی ضرورت ہے ود ان دا ہوم آفس، کیونکہ اگر گورنمنٹ کو یہ فنڈنگ دینی پڑ رہی ہے، پبلک فنڈنگ اس پہ ابیوز ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو کیس ورکرز بیٹھے ہیں وہ اپنی نیگلیجنس کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو اسٹرکٹ اسکروٹنی ضرور کرنی چاہیے، سپروائز کرنا چاہیے، سپرویژن کرنی چاہیے. لیکن انڈیویجولی اگین کہوں گی کہ جن کا رائٹس امپیکٹ ہو رہے ہیں، انڈیویجول جو امیگرینٹس ہیں، وہ اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ذرا مضبوطی سے فالو اپ کریں اور اپنے اچھے مضبوط اسٹرانگ لائرس کو آگے لے کر جائیں کہ جو ان کے کیس کو اور ان کے ٹائم لائنس کو پروٹیکٹ کر سکے. تو جہاں تک آپ نے بیک لاگ کی بات کی ہے، بیک لاگ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون کے اندر 6 مہینے کا پیریڈ ہے تو ان کو 6 مہینے کے اندر کنسیڈر کرنا چاہیے. نہیں کرتے تو ان کو عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے اور وہاں پر ان کو کمپنسیشن بھی دینا پڑتا ہے. لوگ نہیں جاتے کورٹ کے اندر کہ ان کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے صرف کیس کا ڈیسیژن ہو جائے،
پتہ نہیں یہ کہیں غلط نہ ڈیسائیڈ کر دے. وہ غلط نہیں ڈیسائیڈ کرتے, وہ میرٹس پہ ڈیسیژن ہوگا اور الٹا ان کو کمپنسیشن دینا پڑے گا جن کا انہوں نے ڈیلے کیا ہے. انفیئر ڈیلے کا کمپنسیشن دینا پڑتا ہے. جب جوڈیشل ریویو میں جائیں گے وہاں پر نہ صرف اپنا کیس ون کریں گے بلکہ کمپنسیشن بھی ہوم آفس کو دینا پڑے گا. تو وے فارورڈ تو ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اپنے رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور ہوم آفس کی اسکروٹنی کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کے فنڈس ضائع ہو رہے ہیں, اگر وہاں پر جو پبلک منی ابیوز ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا ملین پاؤنڈز لگ جاتے ہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں, اور لوگوں کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. یہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں جن کے اگر ان کو رائٹ آف ورک نہیں ملتا, ان کے ڈیسیژنز پینڈنگ ہے, ان کو 2-2 سال ان کے ڈیسیژنز نہیں آتے, وہ کام نہیں کر سکتے, گھروں میں پڑے ہوئے وہ بیمار ہوں گے اور اکانومی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. ایک طرف گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے, دوسری طرف انڈیویجول کی ہیلتھ کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ لاس ہی ہے, اس میں ون ون کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہوں گی کہ گورنمنٹ کے اندر اسکروٹنی ہونی چاہیے, سپروائزری بورڈز ہونے چاہیے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہوم آفس کو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایک ایمنیسٹی لے آئے جن کی اگر وہ نہیں کر سکتے, بیک لاگ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے شازیہ صاحبہ ریز کی ہے کہ ایک ایمنسٹی لائیں, اور اگر اتنا بڑا بیک لاگ کلیئر نہیں کر سکتے. ایک بریک لیتے ہیں, بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سلریہ صاحب, ایمنسٹی اور ٹوریز یہ آپ نہیں سمجھتے کہ دریا کے دو کنارے ہیں؟ دیکھیں, ایمنسٹی جو ہے وہ ہمیشہ لیبر نے دی ہے, لیکن بورس جانسن اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے 2-3 دفعہ اس پہ اظہار بھی کیا, کام بھی تھوڑا بہت کیا, لیکن ایمنسٹی وہ نہیں دے پائے کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے. اگر وہ ایمنسٹی دیں گے تو پھر کرٹیسزم بہت زیادہ ہوگا. ادروائز انہوں نے پورا اس پہ پیپر ورک بھی کیا تھا, اس پہ کام بھی ہوا, بہت سارے لوگوں کو اس پہ لگا کہ 14-15 سال سے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, 10 سال کم از کم, تو ان کو کچھ تھوڑا سا چانس مل جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو نہ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی ضرور ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بات تو کی لیکن ہمارے پاس اتنے کیس ورکر ہی نہیں ہے کہ جو اس کو ڈیسائیڈ کر سکیں. ہوم آفس اس وقت بہت بڑے بیک لاگ میں ہے اور مزید بیک لاگ ہوگا. اوبیسلی جتنے زیادہ لوگ آئیں گے ان کے ڈیسیژن کریں گے, اگر جلدی میں ڈیسیژن کریں گے تو ڈیسیژن غلط کریں گے, اور اگر ڈیسیژن غلط کریں گے تو پھر عدالتوں پہ بوجھ پڑے گا. جب عدالتوں پہ بوجھ پڑے گا تو الٹیمیٹلی ٹیکس پیئر کیا آئے گا, کیونکہ جب آپ کیس لوز کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر کمپنسیشن بھی جوڈیشل ریویوز میں دینی پڑے گی. اور یہ جاتے ہیں اپیلس میں جاتے ہیں اور اپیل ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اپلیکینٹس کے حق میں, تو پھر اس کے اوپر بھی ٹیکس پیئر کے پیسے لگیں گے. تو الٹیمیٹلی لوزر جو ہوگا وہ ہوم آفس سے ہوگا اور ایٹ دی اینڈ آف دی عوام ہوں گے. میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں ہوم آفس کو چاہیے تو وہ اس پہ موسٹلی جو امیگریشن لائرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں اور کوئی ایسا سلوشن نکالا جائے تاکہ بجائے یہ کہ روز جو ہے وہ بیک لاگ لگے. پہلے 2003 میں لگا, پھر 2007 میں بیک لاگ لگایا, پھر ابھی مزید بیک لاگ ہے. تو ان روز کے بیک لاگ سے بچنے کے لیے اس کا ونس فار آل کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اسائلم کلیم کرتا ہے دوسرے یورپ میں کرتا ہے تو اس کو ڈے فرسٹ سے اجازت ہوتی ہے وہ کام کر سکے. برطانیہ میں انہوں نے نیا سسٹم بنایا, انہوں نے اس کو جگہ بھی دینی ہے, اس کو پیسے بھی دینے ہیں, اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ دوسرے ملکوں کی طرح آپ بھی زندگی آسان کریں, ان کو کام کرنے کی اجازت دیں گے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں آپ کا حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں بھی ہم آپ کو جو ہے اس پہ لیو دے دیں. مثال کے طور پہ آئرلینڈ میں 3 سال سے 4 سال کے بعد آئرلینڈ لیو ٹو ریمین دے دیتا ہے. آئرلینڈ میں اگر آپ جاتے ہیں رہتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ 10 سال پہ اس پہ لے جائے, 12 سال پہ لے جائیں, لیکن اگر آپ اس کو 20 سال پہ لے جائیں گے جیسے کہ انہوں نے اس وقت لے کے گئے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. 20 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر 10 سال مزید چاہیے آپ کو انڈیفینٹ لینے کے لیے. تو انہوں نے بڑا ہی ظالمانہ قانون بنایا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اوبیسلی جو ڈپینڈنٹس ہیں آپ کے ایڈلٹ ڈپینڈنٹس ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ رہ رہے ہیں جس کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں ہے اس وقت کہ آپ کے پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں واپس ہی نہیں جاتے, کیونکہ واپس جائیں گے ان کو ویزا نہیں ملتا تو وہ کیا کریں, وہ یہاں پہ رہ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی پراپر مناسب قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. آپ بوڑھے ماں باپ کو کہیں پھینک تو نہیں سکتے, اوبیسلی پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی. آپ انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رہ جائیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. الٹیمیٹلی پھر وہ جو ہے وہ یہاں پہ ہی رہتے ہیں اور ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوم آفس کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ ڈبیٹ پراپرلی کرے, بجائے کہ رات کو سوچتے ہیں صبح قانون سازی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس پہ پراپر اگر ڈبیٹ کی جائے, آل پارلیمنٹری جو پارٹی ہے اس کو اس کے ایک گروپ بنایا جائے جس کے اوپر ڈبیٹ کر کے پراپر مناسب قانون سازی کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حل ہو سکتے ہیں. امیگرینٹس کو بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی, اور آن دی ادر ہینڈ امیگرینٹس جو الیگلی آتے ہیں لیگلی آتے ہیں جیسے بھی آتے ہیں ان کو کس طریقے سے آگے جو ہے تدارک کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر اس مناسب فورم کے اوپر چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. جی
اچھا رومانہ صاحبہ، ایک اور بھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس ویزاز ہیں اس میں بھی کمی کی جائے گی، اور شاید جو اسپاؤس کا آپشن ہوتا ہے شادی شدہ لوگوں کے پاس کہ وہ ان کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی شاید وہ آپشن بھی لے لیا جائے گا. کیا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو واقعتاً یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی برطانوی معیشت میں. اور اس کو لے کر قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ صرف ایک ہی پارٹنر کو ویزا جاری کریں، اسپاؤس کی اجازت نہ ہو؟ جی، اس پہ ریسنٹلی ہم نے کافی سنا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹس آتے ہیں، سو فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو ایٹ دا مومنٹ جو رولس ہے وہ اپنی فیملی، اسپاؤس، ہسبینڈ وائف اینڈ بچوں کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ آتے ہیں. سو اس پہ کافی ہم نے سنا تھا کہ رولس اس میں چینج کریں گے کہ ڈپینڈنٹس کو یہ اسٹاپ کریں گے آنے کے لیے. ایسا کچھ کنفرم تو نہیں ہوا ہے ایز سچ، لیکن اس پہ ٹاکس چل رہی تھی. سو اگر ایسا ہوگا دین اوبیسلی جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے اوپر افیکٹ ہوگا. اس طرح یو کے کو بھی افیکٹ ہوگا کہ مطلب ایجوکیشن سسٹم ان کا جو یہاں پہ چل رہا ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوگا. ابھی فار ایگزامپل کسی نے پڑھنا ہے تو 3 ایئرس کے لیے یہاں پہ اسٹڈی کریں گے، دین ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. تو اس طرح یہاں پہ جو ایجوکیشن مائگریشن ہے وہ افیکٹ ہوگی. سو ایسا مطلب ابھی کنفرم تو نہیں ہوا ہے، بٹ آگے جا کے ہمیں وی ول سی کہ اگر اس پہ یہ اسٹاپ کریں گے کہ نہیں. کرنٹلی جو اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ آتے ہیں ان کو فل ٹائم مطلب ورک کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، وہ مطلب وزٹ کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، اس پہ ان پہ کوئی لمٹس نہیں ہوتی. سو اس لیے انہوں نے مطلب ہوم آفس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ یہ ریویو کریں گے کہ یہ جو ان کے اوپر اوپن پالیسی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ وہ چینجز لے کر آنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شازیہ صاحبہ، بریک سے پہلے آپ نے ایمنسٹی کی بات کی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین وار کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ایمنسٹی اگر دے دی جاتی ہے تو کیا آنے والے دنوں میں برطانیہ کے ڈپینڈنس جو امیگرنٹس ہیں ان پر کم ہو جائے گی، یا یہ جن لوگوں کو حکومت بوجھ سمجھتی ہے یہ دھارے میں آ جائیں گے، یہ ٹیکس بھی پے کریں گے، اور نئے لوگ آتے بھی جائیں اگر تو وہ بوجھ کم ہو جائے گا؟ اور ایمنسٹی تو بظاہر کیونکہ اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت ایمنسٹی دے کے اپنا سارے 2019 کے وعدے اور منشور کا تیا پانچا کر دے گی. ایمنسٹی جو دی جاتی ہے یا دینی چاہیے، یا جو کانسیپٹ ہوتے ہیں، وہ جو لوگ یہاں پر لانگ ریزیڈنس پہ ہوتے ہیں، جو لوگ یہاں پر 10 سالوں سے زیادہ رہ رہے ہوتے ہیں، جن کی یہاں پہ پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو جاتی ہے، جن کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، جن کی ہیلتھ امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جن کو واپس اپنے کنٹری میں جانے میں خطرہ ہوتا ہے، یا جن کے واپس اپنے فیملی ممبرس اپنے کنٹری میں زیادہ نہیں رہتے، پاس اوے ہو جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس یا فیملی ممبرس نہیں رہتے، تو وہ لوگ کوئی اس طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اس میں فٹ کرتے ہیں، تو وہ ان سب کیٹیگریز میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ایمنسٹی دی جاتی ہے. جو نیو کمرز ہیں ان پہ ان کے جو بھی نیو پالیسی ہے وہ ایک سیپریٹ پالیسی ہوگی، انلیس انٹل کہ وہ ایسا کہیں کہ یوکرینین جو ہیں سب کو ہم ایمنسٹی دیتے ہیں. وہ ان کی اپنی انٹرنل پالیسی ہے کہ وہ کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری، لیکن ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے آن دی بیسس آف جورسڈکشن، آن دی بیسس آف ریلیجن، آن دی بیسس آف سیکٹرز ویلیوز. تو اس لیے ان کو ایمنسٹی جب دینی پڑے گی تو ایک ہی کیٹیگری میں اناؤنس کرنا پڑے گا. ایمنسٹی دینے سے ان کا بالکل بہت سارے پرابلمس حل ہو سکتی ہے. بیک لاگ جو ہے وہ ان پہ برڈن نہیں پڑے گا، ان کا ٹیکس پیئر کا منی بچے گا، اور لوگ کام کر کے ٹورڈز ٹیکس ہیچمارسی ان کو اپنا ٹیکس پے کریں گے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی پازیٹیو چینج ان دس کنٹری. اور یہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کنٹری کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ ہماری پارٹی کی بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے. جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو نیشنل انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, اور نیشنل انٹرسٹ جس طرح سے اکنامیکل فیز
इकोनॉमिकल सिचुएशन को फेस कर रहा है इस वक्त यूनाइटेड किंगडम, जिस तरह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक लीडरशिप का विजन होना जरूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी देखना चाहिए, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना चाहिए। तो ये सही है। मैं शाजिया साहिबा आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ। अवान साहब, ये एमनेस्टी का कोई इम्कान मौजूद है या इस वक्त तो ये बात करना ही बिल्कुल खारिज इम्कान है? देखिए, इम्कान तो हर वक्त रहता है, और जो यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन है वो मेरा ख्याल है इसी आस और उम्मीद के ऊपर यहाँ पर जो है वो अपना टाइम पूरा करें, यहाँ पर टाइम इसीलिए आस से गुजारें कि शायद कोई एमनेस्टी आ जाए, क्योंकि लास्ट जो है वो 2000 और उसके बाद अभी तक जो है वो कोई ऐसी एमनेस्टी नहीं आई। और जो लोग हैं उनको भी इंतजार है, हमारे मुखला हज़रात की बात हो तो वो भी उनको ये तसल्ली देते हैं, उम्मीद है कि शायद अगले साल आ जाए या मार्च में आ जाए, कोई कहते हैं नवंबर में आ जाए। तो ये इसी तरह ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मेरे ख्याल से एमनेस्टी ड्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग जो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। कोई ना कोई क्राइटेरिया ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो जो लोग किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है और बिल्कुल एक नोबल सिटीजन की तरह यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो किसी न किसी वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर वो हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसा, और उसके लिए कोई ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए ताकि वो इस सिस्टम के अंदर आकर टैक्स दे सकें और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जो इसका फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे काम करने पर मजबूर हैं जिसको जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल से जब उनको आप सिस्टम में लेकर आएंगे तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। और दूसरा जो यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, जो स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो वाला जो गैप है वो भी फिल हो सकेगा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो है वो कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है वो ऐसा सेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैंकेट आप जो है वो कोई एमनेस्टी दे दें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट करें जिसके अंदर जो है वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग काफ़ी देर से यहाँ पर किसी न किसी वजह से इलीगल हो चुके हैं, उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो अपने जो स्टेटस है उसको वो लीगलाइज कर सकें। और बरतानिया का मैं कहूँगा कि जो बरतानिया की मईशत है उसको तरक्की देने में जो है वो हिस्सेदार बन सके। सही है, ठीक है। मैं ज़रा रुमाना साहिबा ये बताइएगा कि जो इस वक्त हालात हैं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, एमनेस्टी के लिए ग्राउंड्स मौजूद हैं क्या? जी डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूँगी कि एमनेस्टी के लिए ग्राउंड्स भी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस टाइम। सिर्फ पब्लिक जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए नहीं, जैसे होम ऑफिस के लिए भी पॉलिटिकल का पूरे यूके का जो स्टेट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एमनेस्टी एट द मोमेंट, बिकॉज इस एमनेस्टी से इनके जो सारी ये सिचुएशंस फेस कर रहे हैं ये रिजॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो बैकलॉग है, इनके जो स्टाफिंग इशू है, एंड देन जो इमिग्रेंट्स ओवरस्टेड हैं वो क्लियर हो सकता है। इनकी जो इकोनॉमिक में जो वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है इनको वो भी कवर हो सकता है, बिकॉज जो लोग ओवरस्टेड हैं यहाँ पे अगर उनको काम की परमिशन मिल जाएगी देन ये बेनिफिट होगा कंट्री को भी, ताकि ये लोग जो ओवरस्टेड रह के बगैर कैश इन हैंड काम कर रहे तो ये ऑन द सिस्टम काम करेंगे तो ये यूके की इकोनॉमी को भी अफेक्ट होगा। सो डेफिनेटली एमनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। जैसे गुलाम सर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कोई ब्लैंकेट एमनेस्टी हो। ऐसी पास्ट में हमने देखा है डिफरेंट एमनेस्टीज आई थी इमिग्रेशन में कि लिमिटेड लोगों को मिला था इंडेफिनेटली। सो इस तरह ये ऐसा कुछ निकाल सकते हैं अभी भी, जहाँ से जो बैकलॉग के केसेस हैं या पेंडिंग और असाइलम केसेस हैं एटलीस्ट उनको मतलब क्लियर करने के लिए ये कुछ ना कुछ एमनेस्टी दें। तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल भी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। जी बिल्कुल ठीक है सर। ये सब ब्रीफ कमेंट फ्रॉम योर साइड, आप एमनेस्टी के हक में हैं? जी हम तो बड़े अच्छे से इसके हक में, और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस एमनेस्टी का पार्ट बनेंगे एटलीस्ट वो 10 साल के लिए जो है गवर्नमेंट को पे करेंगे।
اس کے فنڈز پے کریں گے. آپ اگر اپنے ڈپینڈنس کو لاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ہیفٹی فیسیں پے کریں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا استحصال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کمی آئے گی. ظاہر ہے لیبر کو جو ہے وہ کوئی بندہ بھی 10 پاؤنڈ تو نہیں پے کر رہا جو انلیگل ہے, 4-5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ میں ان سے کام کروا رہے ہیں. کبھی کام کروایا کبھی نہ کروایا. اس کے بعد ان کو رہنے کے بڑے مسائل ہیں, بیچارے کن حالات میں رہ رہے ہیں. تو اب اس لیے ایک اچھی رہائش ان کو مل سکے گی. برطانیہ میں جو پراپرٹی مارکیٹ ہے اگر جو ہی ظاہر ہے کام کرنے کی ان کو اجازت ملے گی, لیگلی اسٹے ہوگا, تو بہت سارے لوگ گھر بھی بائی کریں گے, بہت سارے لوگ اپنی فیملیز کو بھی لائیں گے. تو اوور آل اکانومی میں اس کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیسیں بھی پے کرنی پڑیں گی. گورنمنٹ ایک اسکیم بنا لے, مطلب اس پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اس کے کوئی ریزنیبل قسم کی آپ اس میں ایمنسٹی نکالیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ برطانیہ کی جو اکانومی ہے وہ ترقی نہ اس میں بہتری نہ آ سکے. تو میرے خیال میں ایمنسٹی بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات بھی کی, لیبر پارٹی بھی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو روانڈا منصوبہ اور دوسرے منصوبے ہیں اس کو ترک کریں, اس کی بجائے ہوش کے ناخن لیں. اور اس کو الیکشن سٹینڈ کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر ٹوری پارٹی اس وقت یہ دے دیتی ہے ایمنسٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیبر کے اوپر اس سے پہلے بینیفٹ ملتا تھا ان کو ووٹس کے حوالے سے, ٹوری پارٹی کو بھی اس میں بہت سارے ووٹ مل سکتے ہیں امیگرینٹس کے اگر وہ اس وقت ایمنسٹی دینے کا اعلان کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ 1 ملین 2 ملین ووٹ تو ان کے بڑھ ہی سکتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, یہ تو پوائنٹ ریز ہی آپ نے کیا تھا, ایک تو حال آپ نے ایمنسٹی بتا دیا, اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن آپ کی نظر میں بریف کمنٹ کیجیے گا. بالکل جی, ایمنسٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ان کو باہر سے لیبر لے کر آنا پڑتا ہے, ٹرین کرنا پڑتا ہے, انگلش کورسز کروانے پڑتے ہیں, 1 ایئر کلچرل ویلیوز بھی سکھانی پڑتی ہے, تو اس سے بہتر ہے جو لوگ آلریڈی یہاں پہ سیکھ چکے ہیں, جو لوگ آلریڈی سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ بیٹر ان کو سرو کر سکتے ہیں. اور ان بیچاروں کا رائٹس بھی بنتا ہے جو یہاں پر فور ایئرز پڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر آسے لگا کر, امید لگا کر, اور اپنے لیگل گراؤنڈز پہ جنہوں نے اپلیکیشن کیا, یہ ان کے لیے انجسٹس ہوگا اگر ان کو ایمنسٹی نہیں دی جاتی. تو مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو از دیٹ کہ ایمنسٹی ضرور ہونی چاہیے ان لوگوں کو ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے. دوسری بات, اس کے علاوہ حل بہت سارے ہیں. جو لوگ اس وقت اوورسیز موجود ہیں وہ اپنے بزنس سیٹ اپ کریں یو کے کے اندر, ان کی برانچز سیٹ اپ کریں, یہاں پر اپنا بزنس لے کر آئے, اپنے کنٹریز میں بھی بزنس رہنے دیں. بالکل ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا شازیہ صاحبہ, رومانہ کوثر صاحبہ, غلام حسین عوان صاحب, رضوان سلیریہ صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.